मम्मा उसको पसंद है, आप क्यों बिला वजह उसके पीछे लगी रहती हैं? खाने देना उसको जो दिल करता है। मोटी होती जा रही है वो, देखा है तुमने उसको कभी गौर से? अरे घर का खाना अपनी निगरानी में बनवाती हूँ मैं, और ये होटलों का खाना, एक तो इतना ऑयली, ऊपर से पता नहीं सब्जी और गोश्त धोकर भी इस्तेमाल करते हैं या नहीं। वो सख्त खफा थी। मामा आप टेंशन क्यों लेती हैं? वो हाले है, कम से कम वो इस मामले में वो बेस्ट है। आप सब्जी और गोश्त ना धुलने की बात करती हैं, लेकिन अगर खाने में नमक का एक दाना या फिर ज़रा सी भी मिर्च कम या ज़्यादा हो, उससे नहीं बच सकता। क्या पिछला हफ्ता भूल गई हैं आप, जब नरगस ने चिकन धोए बगैर वाइट कढ़ाई बनाई थी, और फिर एक नवाला लेते ही हाले ने कह दिया था चिकन से ही धुला नहीं है, और वही हुआ, नरगस ने वाकई नहीं धोया था। मम्मा वो खाने के मेयार पे समझौता नहीं कर सकती, लिखवा लें। महर ने तफसील से जवाब दिया था। कहती तो तुम ठीक हो, बड़ी ही काइयाँ है। कल मुझे कहती है आपसे सारी दुनिया के खाने बनवा लो, लेकिन अब रोटी नहीं बना सकती। आप उसके किनारे कच्चे और मोटे कर देती हैं। अच्छा फिर क्या कहा आपने? महर दिलचस्पी से पूछ रही थी। क्या कहना था मैंने? उठाया जूता और भाग गई कमबख्त। वैसे एक बात है, कहती तो वो भी ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। शुक्रिया। मेरी फूफो मरहूम भी जब अब्बा से मिलने गांव से शहर आती थी, तो अगर कभी भी मैं उनके लिए रोटी बनाती, वो फौरन समझ जाती और कहती थी, हसीना, अल्लाह दुश्मन को भी तेरे हाथ की बनी रोटी ना खिलाए। वो महर के कान के पास झुकी सरगोशी नुमा आवाज में कह रही थी, कुछ भी हो, मुझे तो आपके हाथ की रोटी बहुत पसंद है। महर माँ मोहब्बत से कह रही थी। भला कोई तुम्हारे जैसा हो सकता है क्या? तुम तो जान हो मेरी। अच्छा ये बताओ, ये हरून भी उसके साथ गया है ना? जी मामा, मुझे तो यही कह रही थी कि हरून उसको पिक करेगा, फिर वापसी पे ड्रॉप भी कर देगा। आज आ लेने दो इसको, ये हारून वाला किस्सा भी ज़रा ख़त्म करूं। अब तो शाहद ने बकायदा रिश्ता डाला है। अब क्या अच्छा लगता है दोनों का साथ घूमना फिरना? आज शाम नवाल को चाय पे बुला रखा है मैंने, इसी सिलसिले में। और ये बीबी अब तक उसके साथ सड़कें नाप रही हैं। पागल कर देगी मुझे ये लड़की, किसी की नहीं सुनती। हसीना आज सख्त गुस्से में थी। वाह भाभी वाह, अपनी बेटी की तो अभी बात भी पक्की नहीं हुई और ससुराल छोटी के ससुरालियों को बुला लिया। आपके भी अपने ही असूल हैं। फरवा ने लाउंज में दाखिल होते ही अपनी जुबान के जोहर दिखाए थे। महर तुम जाओ बेटा अपने कमरे में, खाले को कॉल करके घर आने का बोलो। उन्होंने फरवा की बात का जवाब दिए बगैर नरमी से महर माँ से कहा था। वो खुद भी उस सारे मंजर में खुद को मिसफिट महसूस कर रही थी। तब ही जल्दी जल्दी उठकर वहां से निकल गई थी। फरवा, तुम्हें आज तक ये नहीं पता चला कि कौन सी बात बच्चों के सामने करनी है और कौन सी नहीं? रही बात रिश्ते की, तो शाहद और नवाल 2 बार मुझसे और मेराज से हाले की बाबत बात कर चुके हैं। और रही बात महर की, तो उसके लिए मेरे कज़न के बेटे अकराम का प्रपोजल आया है। 2 महीने हुए हैं जर्मनी से वापस आया है। कल ही बात की है रजिया ने मुझसे। बाबा और मेराज से बात करके इसी हफ्ते बुला लूंगी उनको भी। तुम क्यों परेशान होती हो? वो बज़ाहिर मुस्कुराते हुए बता रही थी, लेकिन फरवा का दिमाग बक से उड़ा था। क्या मतलब है आपका? महर के लिए आप सफ़ीर के अलावा किसी और का सोच भी कैसे सकती हैं? महर मेरी बहू बनेगी, ये तो तय है बचपन से। आप आप अभी मना करें रसिया आपा को, ये रिश्ता नहीं हो सकता। अच्छा महर तुम्हारी बहू बनेगी, और ये किसने तय किया? मैं आपसे बात करने वाली थी भाभी, मैं बस सफ़ीर के सेटल होने के इंतज़ार में थी। सफ़ीर को अपने दादा का बिजनेस संभालते हुए 6 साल हो गए हैं फरबा, अब तक वो सेटल नहीं हुआ। 30 साल का हो गया है वो। इन 30 सालों में तुमने एक बार भी सफ़ीर के लिए महर का हाथ मांगा है?
تمہیں لگتا ہے میری مہر کوئی گری پڑی ہے جس کو میں تمہارے بیٹے کے انتظار میں بٹھا دوں؟ میری بیٹی 28 سال کی ہونے والی ہے، اور کتنا انتظار کروں میں نے فیصلہ کر لیا ہے، مہر کی شادی اکرام سے ہوگی، بس صرف 2 دن کا وقت دے دیں مجھے، اتنا تو کر ہی سکتی ہیں آپ۔ کیا سفیر صرف میرا بیٹا ہے، آپ کا کچھ نہیں لگتا؟ آپ بھول گئی ہیں شاید، مجھے ممی کہنے سے پہلے اس نے آپ کو امی بلایا تھا۔ آپ یہ کریں گی اس کے ساتھ؟ ہاں ٹھیک ہے، میں نے وقت ضائع کیا، لیکن بس 2 دن، اور سفیر کی خاطر اتنا تو کر سکتی ہیں۔ سفیر مجھے اپنی اولاد کی طرح عزیز ہے فروا، لیکن آج تک اس نے کبھی مہر کے لیے انٹرسٹ شو نہیں کیا، کم از کم مجھے کبھی ایسا نہیں لگا۔ دوسری طرف ہارون ہے، 3 بار اس کے والدین مجھ سے حالے کے حوالے سے بات کر چکے ہیں، وہ بھی ہارون کی خواہش پہ۔ اور سفیر، کیا اس نے کبھی تم سے مہر کے بارے میں بات کی ہے؟ میری بیٹی مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے، میں اس کی عمر سفیر کے آسرے میں ضائع نہیں کروں گی۔ ان کا لہجہ بے لچک تھا۔ فروا چند ثانیے خاموش رہی، نہ وہ حسینہ کو مجبور کر سکتی تھی اور نہ ہی ایموشنلی بلیک میل۔ ایسی کیا چیز تھی، کون سا آخری پتا تھا جس کو وہ پھینکے تو بازی ان کی ہو جائے؟ کیا اب بھی کوئی شے، کوئی چال باقی تھی؟ اور پھر اچانک کچھ یاد آنے پہ ان کی آنکھیں چمکی تھیں۔ یہ بازی اب بھی ان کی تھی۔ آپ حالے کی شادی تو اس کی پسند سے کروا رہی ہیں، لیکن مہر، اس سے کبھی پوچھا بھی ہے کہ وہ سفیر کے علاوہ کسی سے شادی کرے گی؟ کیا مہر کی آنکھوں کو کبھی پڑھا ہے؟ ان میں سفیر کا عکس نہیں دکھتا آپ کو؟ آپ حالے کے دل کا حال جان سکتی ہیں، کیونکہ وہ آپ کے وجود کا حصہ ہے، آپ کی سگی اولاد ہے، لیکن آپ مہر کے دل کا حال نہیں جان سکتی، کیونکہ آپ اس کی ماں نہیں ہیں، وہ آپ کے وجود کا حصہ نہیں ہے۔ آپ اس پہ ظلم کر سکتی ہیں بابی، کیونکہ اس کی تکلیف اس کی ماں ہی محسوس کر سکتی ہے۔ آج مجھے پتہ چل گیا کہ کسی کو بیٹی کہنے سے کوئی بیٹی بن نہیں جاتی۔ مہر کو اپنی محبت کھونی پڑے گی، اور وجہ آپ ہوں گی۔ اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ خیر، آپ بلا لیں رضیہ آپا کو، میں تیاری کر لوں گی۔ حسینہ کے کاٹو تو لہو نہیں بدن میں، وہ اپنی جگہ پر برف ہو چکی تھی، وہ بالکل ساکت سی بیٹھی فروا کی باتیں سن رہی تھی۔ ان کے دل میں ایک درد سا اٹھا تھا، ان کی آنکھوں میں ایک زخمی سا تاثر ابھرا تھا۔ فروا، تم بات کر لو سفیر سے، اسی مہینے مہر اور سفیر کی رسم کرنا چاہتی ہوں، میں اب مزید تاخیر نہیں کروں گی، اور نہ ہی اس میں کوئی تاخیر ہونی چاہیے۔ اور ایک بات اور، مہر کی ماں نہیں مری، میں ہوں اس کی ماں، وہ نہیں کھوئے گی اپنی محبت، میں اس کو وہ سب دوں گی جو ایک ماں اپنی بیٹی کو دیتی ہے۔ وہ رندی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی، جیسا آپ چاہیں بابی، میں آج ہی بات کروں گی سفیر سے، اب تسلی رکھیں۔ ان کا تیر نشانے پہ لگا تھا، انہوں نے حسینہ کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ فروا نے اپنا کام کر دیا تھا، انہوں نے حسینہ کے گلٹ کو ہوا دی تھی۔ جو کام کوئی دلیل، کوئی مجبوری، کوئی محبت، کوئی دھمکی نہیں کروا سکتی، وہ کام گلٹ کروا سکتا ہے۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ پہ کھڑی تھی جب ہارون کی گاڑی اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ ابھی وہ دروازہ کھول کے اندر بیٹھتی کہ اس نے سفیر کی سیاہ اوڈی کو ہارون کی گاڑی کے بالکل قریب رکتے دیکھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ باہر نکلے تھے۔ حالے نے اچنبے سے اپنے سامنے کھڑے سفیر کو دیکھا، جبکہ ہارون سفیر کو دیکھ کر ہارون کے قدم تھمے تھے۔ وہ اپنی گاڑی کے پاس ہی کھڑا ہو گیا تھا، آگے نہیں آیا تھا۔ آپ یہاں کیسے؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ حالے حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ تمہیں لینے آیا ہوں، سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس لیے نہیں بتایا۔ اس نے ہارون کو دیکھ لیا تھا، تب ہی نارمل سے لہجے میں بولا تھا، لیکن اس کے چہرے پہ برہمی واضح تھی۔ لیکن میں نے تو ہارون کو بلایا، وہ مجھے لینے آیا ہے، آپ کو آنا تھا تو مجھے بتا دیتے۔ خیر، اب تو میں ہارون کے ساتھ لنچ کرنے جا رہی ہوں، اگر آپ بیزی نہیں ہیں تو آپ بھی جوائن کریں ہمیں، وہ خوش دلی سے آفر کر رہی تھی۔
ہارون کی نظریں اپنے جوگرز پہ جمی تھیں۔ اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر ان دونوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں تم لوگوں کو جوائن کروں؟ میں تمہیں لینے آیا ہوں، تم میرے ساتھ جانے سے انکار کر رہی ہو؟ کیا یہ کہنا چاہ رہی ہو تم؟ ہارون کی وجہ سے مجھے واپس بھیج دو گی تم؟ سفیر کے تاثرات سخت تھے۔ آپ بات کو بڑھا رہے ہیں۔ آپ اگر آنے سے پہلے مجھے بتا دیتے تو میں ہارون کو کال نہ کرتی۔ وہ میرے بلانے پہ یہاں آیا ہے، میں اس کو کیسے واپس بھیج دوں اور آپ کے ساتھ چلی جاؤں؟ تو میں چلا جاؤں، تم نہیں جاؤ گی میرے ساتھ؟ انکار کرو گی مجھے؟ تمہیں وہ زیادہ عزیز ہے؟ مجھے میری کمٹمنٹ زیادہ عزیز ہے، جو کہ میں ہارون کے ساتھ کر چکی ہوں۔ جو انسان اپنی کمٹمنٹ پہ قائم نہیں رہتا، جو بات کر کے مکر جائے، ایسا شخص اپنی عزت نہیں کرتا، اور جو اپنی عزت نہیں کرتا لوگ اس کی عزت نہیں کرتے۔ اس لیے میں اپنی کمٹمنٹ پہ قائم ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتی ہوئی بولی تھی۔ کیا ہوگا اگر وہ یہاں سے چلا جائے گا؟ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے حالے، تم میری انسلٹ کر رہی ہو اب۔ وہ ذرا بلند آواز میں بولا تھا۔ تماشا مت بنائیں سفیر، مجھ پہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ سنا آپ نے؟ اب جا سکتے ہیں آپ۔ وہ اب دبا دبا سا چلائی تھی۔ آس پاس سے گزرتے اسٹوڈنٹس ان کو دیکھ رہے تھے۔ چہمہ گوئیاں ہونے لگی تھی۔ ابھی سفیر کچھ کہتا کہ ہارون نے قریب آ کر حالے کو کوہنی سے پکڑا تھا اور اپنا رخ سفیر کی جانب کر کے بولا تھا، یہ تمہارے ساتھ ہی جائے گی؟ مجھے کسی دوست کی کال آ گئی ہے، مجھے وہاں جانا ہے۔ تم گاڑی میں بیٹھو، میں ذرا اس سے ایک بات کر لوں، پھر آتی ہے یہ۔ اوکے؟ وہ متوازن لہجے میں کہتا۔ سفیر کو زہر لگا تھا۔ سفیر خاموشی سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ تم اس وقت اس کے ساتھ جاؤ، ہم بعد میں بات کریں گے اس بارے میں۔ پلیز سب دیکھ رہے ہیں، اس وقت تماشا نہ لگاؤ، بچوں کی طرح لڑ رہے ہو تم دونوں۔ میں نہیں جاؤں گی، غلام نہیں ہوں ان کی، وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی تھی۔ حالے میری خاطر اس وقت چلی جاؤ، دیکھو سب دیکھ رہے ہیں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں۔ حالے نے تندہی سے اس کو گھورا تھا۔ جہنم میں جاؤ تم ہارون۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی سفیر کی کار کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس نے بیٹھتے ہی دروازہ ٹھا کی آواز سے بند کیا تھا۔ ہارون گہری سانس بھر کے رہ گیا تھا۔ وہ ان دونوں کے درمیان کسی بھی قسم کے اختلاف کی وجہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی سفیر گاڑی زن سے بگا لے گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ آ تو گئی تھی لیکن منہ سے ایک بھی لفظ نہ بولنے کی گویا قسم کھا رکھی تھی۔ سفیر نے کئی بار اس کو مخاطب کرنا چاہا لیکن جواب ندارد۔ حالے میں پہلے ہی پریشان ہوں، پلیز مجھے مزید تنگ نہ کرو۔ میں 3 بار سوری کر چکا ہوں، اب بس بھی کر دو۔ میں کسی اور بات پہ غصہ تھا۔ تو مجھ پہ اتاریں گے آپ اپنا غصہ؟ کیوں؟ کیا میں غلام ہوں آپ کی؟ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو مرد کی ہر غلط بات اس لیے برداشت کر لیں کیونکہ وہ غصے میں ہے۔ آج آپ چیخ رہے ہیں مجھ پہ، کل کو ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں، صرف اس لیے کیونکہ آپ غصے میں ہیں۔ آپ اپنا غصہ مجھ پہ نہیں اتار سکتے سفیر، میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی یہ۔ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی۔ یار میرا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا، میں بس تم سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہاں ہارون کو دیکھ کے مجھے غصہ آ گیا کیونکہ آپ کو جیلس فیل ہوا ہوگا، یا پھر آپ کو یہ لگا کہ میں آپ کی ملکیت ہوں اور اب میں کسی اور مرد کے ساتھ کیسے گھوم سکتی ہوں، کیونکہ ہیں تو آپ بھی وہی مشرقی مرد نا۔ کیوں یہی ہوا ہوگا ہے نا؟ وہ اس کی بات کاٹ کر غصے سے سرخ چہرہ لیے بولتی ہی چلی گئی۔ سفیر نے گاڑی ایک جگہ روک دی تھی اور اپنا رخ اس کی طرف موڑ کر وہ حالے کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا کہنے لگا، کیونکہ ہارون کی ماں آج شام تمہارا رشتہ لے کر آ رہی ہے۔ ہاں میں مشرقی مرد ہوں، لیکن میں تمہارے اور ہارون کے تعلق کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور رہی بات ملکیت کی، تو تم ایک جیتی جاگتی انسان ہو، کوئی روبوٹ نہیں ہو جو میری مرضی پہ چلے گا۔ وہ ایسے ٹھنڈے لہجے میں بات کر رہا تھا کہ حالے کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی محسوس ہوئی۔ تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ میرا رشتہ لا رہی ہیں نا، آپ کو تو کچھ نہیں کہہ رہی۔ اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا لیکن پھر بھی گردن
اکڑا کر بولی تھی۔ مجھے یہ پرابلم ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ ہے میرا مسئلہ، لیکن میں تو یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ تم اتنی ریلیکس کیسے ہو۔ کیا تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ وہ زخمی لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کی بری آنکھوں میں تکلیف تھی، حالے کو بے اختیار ملال ہوا تھا۔ سفین، میں پریشان ہوں، لیکن میں آپ کی طرح چیخ چلا نہیں سکتی۔ آپ مجھے پاپا کے پاس کورٹ لے جائیں، آج یہ مسئلہ حل کر کے ہی آؤں گی۔ اس نے ساری جمع تفریق کر لی تھی اور اب قدرے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ تایا ابو کے پاس کیا کرنے جاؤ گی تم؟ اور ویسے بھی وہاں مردوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے، میں تمہیں وہاں نہیں لے کر جاؤں گا۔ ان کو کال کرو اور گھر آنے کا بولو، یا پھر کسی ریسٹورانٹ بلاؤ ان کو۔ وہ اب گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا کہہ رہا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو کچھ اور کہہ رہے تھے آپ، اور اب آپ کو کورٹ کے مرد برے لگ رہے ہیں۔ وہ اب اس کو تنگ کر رہی تھی۔ ہاں تو اتنا بھی بغیرت نہیں ہوں میں۔ ہارون کی بات الگ ہے، وہ فیملی ہے، اور کورٹ کچہریوں کا کس کو نہیں پتا۔ ہر طرح کے مرد ہوتے ہیں وہاں، گنڈے، موالی، قاتل، ریپسٹ۔ کم از کم اپنے گھر کی لڑکی کو تو میں وہاں لے کر جانے سے رہا۔ وہ چہرے کے زاویے بگاڑ کر بولا تھا۔ اچھا، میں بابا کو کال کرتی ہوں، وہ آج ممانی کو آنے سے منع کر دیں گے، اور میں رات تک بابا سے بات کر لوں گی آپ کے بارے میں۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو، وہ اپنائیت سے بول رہی تھی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، وہ بڑبڑایا تھا۔ خالے نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا تھا، اسے ابھی بہت کچھ سوچنا تھا۔ گرمی اپنے جوبن پہ تھی۔ نفیسہ کے گھر کے چھوٹے سے باغیچے میں آج اداسی سی تھی۔ پھول مرجھا چکے تھے، گھاس مری ہوئی لگتی تھی۔ نفیسہ کی سیاہ آنکھوں میں خالی پن سا تھا۔ عمر کا درد ٹھیک ہونے کے بجائے بگڑتا جا رہا تھا۔ کیس میں کوئی پیش رفت ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ یہ گھر چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن پہلے عمر کی سرجری کروانی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں اتنی مگن تھی کہ ان کو عمر کے آنے کا بھی پتہ نہ چلا۔ وہ آ کر ان کے سامنے رکھی چھوٹی سی کرسی پہ بیٹھ گیا تھا۔ وہ گپلو سا بچہ مرجھایا ہوا لگتا تھا۔ اماں، کیا میں مر جاؤں گا؟ عمر کی آواز نفیسہ کو اپنے حواس میں لائی تھی۔ نہیں میرا بیٹا، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ میں تمہارا علاج کرواؤں گی، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تم سے کس نے کہا یہ سب؟ آج کل عمر ایسی باتیں کرنے لگا تھا کہ نفیسہ اس کی باتیں سن کر مزید دکھی ہو جاتی۔ نہیں اماں، میں مر جاؤں گا۔ مجھے پتا ہے اقصیٰ کے ابا نے کہا ہے مجھے کہ اب میں مرنے والا ہوں، کیونکہ کوئی بھی ڈاکٹر میرا علاج نہیں کرے گا، کیونکہ میری ماں ایک بری عورت ہے اور میں بہت جلد مر جاؤں گا۔ وہ اپنی عمر سے بڑی بات، بہت بڑی بات کر گیا تھا۔ نفیسہ جہاں تھی وہیں سن سی ہو گئی تھی۔ کیا یہ ہے وہ زندگی جو وہ عمر کو دیں گی؟ اماں ایک بات بولو، وہ اماں کو خاموش دیکھ کر ایک بار پھر بولا تھا۔ نفیسہ نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا تھا، کچھ بولی نہیں تھی۔ مجھے مرنا نہیں ہے اماں، پلیز، میں اپنے اسکول جانا چاہتا ہوں دوبارہ۔ آپ مجھے بچا لو گی نا؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ انہوں نے اٹھ کر عمر کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ ہاں، میں سب کچھ کروں گی تمہارے لیے، کسی بھی طرح کچھ بھی کر کے بچا لوں گی تمہیں۔ تم نہیں مر سکتے عمر، میں تمہیں نہیں مرنے دے سکتی۔ اللہ تمہیں بچا لے گا، وہ مجھے بے آسرا نہیں چھوڑے گا۔ وہ زارہ قطار روتے ہوئے عمر کو چومتی جا رہی تھی۔ جب دروازے پہ دستک ہوئی، وہ چند لمحے بعد عمر سے دور ہوتے ہوئے دروازہ کھولنے چلی گئی تھی۔ سامنے زری کو دیکھ کر ان کا دل پھر سے بھر آیا تھا۔ وہ زری کو اندر آنے کا موقع دیے بغیر ان کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی۔ زری، میرا عمر، میرا بچہ، میں اس کو نہیں کھو سکتی، پلیز کچھ کرو، کچھ بتاؤ مجھے، کوئی حل بتا دو، کوئی مشورہ دو، میں کیا کروں؟ نفیسہ، کیا ہو گیا ہے؟ ہمت کرو، اللہ ہے، وہ ہماری مدد کرے گا۔ تم اندر تو چلو، دیکھو اس طرح رونے سے کچھ نہیں ہوگا میری بہن۔
वो उनको रोता देख बौखला सी गई थी। लोग उनके दर पे जमा होने लगे थे। किसी की बेबसी से बेहतर तमाशा भी भला कोई हुआ है? यकदम नफीसा जरी से अलग हुई थी। वो 2 कदम मजीद आगे हुई थी और इस मजमे पे कहर भरी नजरें डालती बुलंद आवाज में कहने लगी थी, तुम लोगों को शर्म नहीं आती जालमो? मेरे बाप ने तुम लोगों को कुरान पढ़ाया, तुम लोग मेरे बच्चे को मारते हो। मेरे बाप के बाद मैंने तुम्हारे बच्चों को कुरान पढ़ाया है, तुम लोग मेरे बच्चे को गालियां देते हो, उसको ऐसे ऐसे घटिया लफ्ज बोलते हो कि मेरी भी रूह कांप जाए। तुम लोग मुझे सताते हो, मेरे बच्चे पे जुल्म करते हो। खुदा का खौफ करो लोगों, किसी को इतना ना सताओ कि उसका सब्र जवाब दे जाए। तुम लोग क्यों पड़े हो मेरे पीछे? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों मेरे किरदार पे उंगली उठाते हो, जबकि तुम सब गवाह हो इस बात के कि मेरा किरदार साफ है, मैं पाक हूँ। तुम सबको मार दूंगी मैं। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं आग लगा दूंगी तुम्हारे घरों को, तुम्हारे बच्चों को, किसी को नहीं बख्शूंगी। वो भी मजीद कुछ कहती जब जरी का शोहर उन सब के दरमियान रास्ता बनाता नफीसा के करीब आकर रुका था और उनके बाजू से पकड़कर उनको अंदर ले गया था। वो खुद भी चीख चीख कर हाँप चुकी थी, तब ही खामोशी से उनके साथ खींचती चली गई। जैसे ही वो अंदर पहुंची, सामने का मंजर देखकर उनका हाथ बेख्तियार अपने दिल के मुकाम पे गया था। उमर उस छोटी सी कुर्सी पे नहीं बैठा था, वो मुंह के बल घास पे बेहोश पड़ा था। रहमान ने भाग के उसको अपनी गोद में उठा लिया था और डॉक्टर को दिखाने भागा था, जबकि नफीसा अब भी साकत सी घास के उस टुकड़े को देखती जा रही थी जहां उमर गिरा था। जरी दुख से नफीसा को देख रही थी, वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। जरी, रहमान भाई से बोलो मेरी टिकट्स करवा दें, मैं इसी हफ्ते उमर को लेकर अमेरिका जा रही हूँ। जरी को उनकी आवाज़ किसी खाई से आती महसूस हुई थी। तुम्हारा और उमर का वीज़ा, वो सब कैसे होगा? क्या तुम नहीं जानती कि मैं एक अमेरिकी शहरी हूँ? वो अब कुछ देर पहले अपने दरवाजे पे खड़ी चीखती रोती हुई नफीसा नहीं थी। ये हाई कोर्ट में खड़ी तरह तरह के मुजरमों को डील करने वाली, अपने दलाइल से सामने वालों को चारों शाने चित करने वाली बैरिस्टर नफीसा हयात थी। और केस, उसका क्या होगा? नफीसा को उमर हयात से ज़्यादा अजीज कुछ नहीं है। उनकी आवाज़ सपाट थी, किसी भी किस्म के जज्बे से आ रही। वो कहती अंदर जा चुकी थी और जरी एक बार फिर उस आधी उजड़ी घास पे तन्हा रह गई थी। हाले जब से आई थी जले पैर की बिल्ली की तरह अपने कमरे में यहाँ से वहाँ चक्कर काट रही थी। उसने हारून को कॉल करके सब बता दिया था। हारून ने यकीन दहानी करवाई थी कि वो अपने माँ को आने से रोक देगा, और वाकई यही हुआ था। अम्मा उसको सलावातें सुनाती अपने कमरे में जा चुकी थी। महर काफ़ी देर से बेड पे बैठी उसकी बेचैनी नोट कर रही थी, लेकिन खामोश थी। वो चाहती थी हाले खुद बताए। हाले क्या हुआ है? कोई मसला है? यहाँ आओ मेरे पास। आखिरकार उसने पूछ ही लिया था। आपे, बहुत बड़ा मसला हो गया है, बस बाबा का वेट कर रही हूँ, वो ही हैंडल कर सकते हैं ये मसला। वो परेशान थी, सख्त परेशान। ऐसा भी क्या हो गया है जो तुम इतनी परेशान हो? और अगर कोई मसला है भी तो मुझे बताओ। हसीना ने कमरे में दाखिल होते हुए पूछा था। कुछ नहीं अम्मा, आप रहने दे। हाले बता दो ना मामा को। बाबा भी तो मामा को ही बताएंगे ना। वो जब तक नहीं आते मामा से शेयर कर लो या मुझे बता दो। महर की फिक्रमंद सी आवाज आई थी। ना, तुम मुझे ये तो बताओ ना जरा कि तुम ये हारून के साथ रोड नापना कब छोड़ोगी? जब नवाल आकर तुम्हारे सर पे हारून के नाम की चादर डाल देगी तब? या फिर जब पूरा खानदान बातें बनाना शुरू कर देगा तब? अम्मा को असल केस तो अब याद आया था। महर ने ड्राई फ्रूट्स का बाउल अपनी गोद में रख लिया था। वो जानती थी अब क्या होगा। अम्मा, मैं हारून से शादी नहीं करूंगी, वो अपनी तमाम हिम्मत जमा करते हुए बोली थी। अच्छा, तो फिर बुलाऊं मलका एलिजबेथ के बेटे को, उससे तो कर लोगी ना? उन्होंने उसकी बात को मजाक में उड़ाया था, जबकि महर की मुस्कुराहट सिमटी थी। वो जानती थी
हाले ऐसा मजाक नहीं करती। अम्मा मैं सीरियस हूँ। मैं हारून से शादी नहीं करूँगी। वो बस मेरा दोस्त है और वही रहेगा। अब कि उन्होंने ठहर कर उसको देखा था, उसके अंदाज में कुछ ऐसा था जो पहले कभी उनको महसूस नहीं हुआ था। तो फिर किससे करोगी? उन्होंने संजीदगी से सवाल किया था। सफ़ीर से। मैं सफ़ीर से शादी करूँगी। क्या बकवास है ये? मुंह बंद रखो अपना। किसी ने सुन लिया तो गज़ब हो जाएगा। वो गुस्से से चिल्लाकर कह रही थी, जबकि दूसरी तरफ महर को अपनी सांस सीने में अटकती महसूस हुई थी। उसने अपने दिल की धड़कन रुकती महसूस की थी। उसका चेहरा लट्ठे की मानद सफ़ेद हो चुका था। उसका दिल चाहा था वो उठकर हाले के मुंह पे हाथ रख दे, लेकिन उसकी टांगों में जान नहीं थी। अम्मा क्या हो गया है आपको? इसमें बकवास वाली क्या बात है? मैं उनको पसंद करती हूँ और वो भी मुझे मुझे इससे शादी करना चाहते हैं, उन्होंने खुद कहा है। ऐसा वो झुंझुलाते हुए बोली थी। महर का पूरा वजूद जलजरों की जद में था। उसका जिस्म कांप रहा था। उसके कानों में बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी, वो भी मुझसे शादी करना चाहते हैं। वो भी वो भी शादी वो भी मुझसे शादी। उसका जहन इस जुमले पे अटक गया था। हाले दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जाओ यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मेरे सामने मत आना। वो दाढ़ते हुए उंगली उठाकर उसको बाहर जाने का कह रही थी। अम्मा मैं आपकी बेटी हूँ। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। पसंद की शादी मेरा हक है। आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं? मेरी जगह आप ही होती तब तो आप कुछ भी ना कहती। वो नम आंखें लिए दुख से कह रही थी। और सारा मसला तो यही था, उसकी जगह महर माँ को होना चाहिए था। हाले फरवा कभी तुम्हें अपनी बहू नहीं बनाएगी। वो ये नहीं कह सकी कि फरवा सिर्फ महर को अपनी बहू बनाएगी। वो कभी तुम्हें तस्लीम नहीं करेगी। उसको नफरत है। वो ये नहीं कह सकी कि उसको सिर्फ महर से मोहब्बत है। तुमसे मेरी बच्ची, ये तुमने खुद को कहाँ फंसा दिया है? ये तुमने क्या कर दिया तुमने? वो सर दोनों हाथों में गिराए सोफे पे डैस ही गई थी। उनकी आवाज़ शिकस्त खोरदा सी थी। आप ही आप समझाएं ना अम्मा को। चची जान ऐसी नहीं है। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? वो अब महर के करीब आ गई थी। महर ने खाली खाली आंखों से उसको देखा था। एसी की ठंडक के बावजूद उसके माथे पे पसीना आ गया था। उसकी जुबान मफलूज हो गई थी। वो बिना कुछ कहे बेड से उठी थी। उसके कदम लड़खड़ाए थे। हाले ने फौरन उसको सहारा देने को हाथ बढ़ाया था। महर ने उसका बढ़ा हुआ हाथ नहीं देखा था। उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो उन्हीं लड़खड़ाते कदमों और कांपते वजूद के साथ बाहर निकलती चली गई। ये भी नाराज हो गई। यार मैं आपको बताने वाली थी, आप ही मेरी बात तो सुन लें। आप ही पीछे से हाले उसको आवाज़ें देती रह गई थी। उसको लगा था महर उससे नाराज़ है क्योंकि उसने सफ़ीर के बारे में उसको नहीं बताया। आगही से पहले का दौर कितना हसीन होता है ना। मगरिब को कज़ा हुए कई सातें गुजर चुकी थी। हाले अपने कमरे में बैठी थी जब उसको मिराज साहब की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। उसके दिल को जैसे चैन आ गया था। वो भागते हुए नीचे गई थी। अभी उन्होंने गाड़ी पोर्च में खड़ी ही की थी। हाले कांपते हुए हाँफते हुए उनके करीब आई थी। उसका सांस फूला हुआ था। मिराज ने उसको अचंभे से देखा था। क्या हुआ? सब ठीक तो है? सांस क्यों फूला हुआ है तुम्हारा? उन्होंने उसको देखते हुए सवाल किया था। मुझे आपसे बात करनी है बाबा, बहुत ज़रूरी बात। लेकिन यहाँ नहीं, मेरा मतलब घर पे नहीं, कहीं बाहर। वो जल्दी जल्दी बोल रही थी। अच्छा चलो बाहर पार्क में चलकर बात करते हैं। हाले ने इस बात में सर हिलाया था। मिराज दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। हाले उनसे 2 कदम के फासले पे उनके पीछे चल रही थी। पार्क यहाँ से 10 मिनट की वॉक पे था। उन 10 मिनट में उन्होंने हाले से छोटी छोटी कई मुख्तलिफ बातें कर ली थी। पार्क पहुंच के वो हाले के साथ एक खाली बेंच पे बैठ गए थे। पार्क में इस वक्त रश हो गया था।
بچے اپنے والدین کو ہاتھ پکڑے یہاں سے وہاں اچھلتے کودتے پھر رہے تھے۔ کچھ نوعمر لڑکے لڑکیاں جھولے جھول رہے تھے تو کچھ اپنی فیملی کے ساتھ نرم نرم سی گھاس پہ دری بچھائے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ خالے کو بے اختیار ان سب پہ رشک آیا تھا۔ وہ سب کتنے پرسکون تھے۔ تو تم ہارون سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ معراج نے بات کا آغاز کیا تھا۔ خالے جو کہ گردن موڑے کسی عمر رسیدہ کپل کو دیکھنے میں مشغول تھی، کرنٹ کھا کر مڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا حیرت تھی۔ آپ کو کیسے پتا؟ وہ اپنی حیرت چھپاتی بمشکل بول پائی تھی۔ سمپل، انہوں نے کندھے اچکائے تھے۔ آج شام نوال ہارون کا پروپوزل لے کے آنے والی تھی، لیکن تم نے ہارون سے کہہ کر ان کو آنے سے منع کر دیا۔ تمہاری امی یعنی کہ ہماری بیگم نے ہمیں کال کر کے یہ بتا دیا کہ تم نہیں چاہتی کہ ہارون کی امی آج گھر آئیں۔ تم نے 4 گھنٹوں میں 9 بار مجھے کال کر کے پوچھا ہے کہ میں کب آ رہا ہوں، اور تمہیں مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ اور آخری بات، واک کے درمیان تمہیں 2 بار ہارون کی کال موصول ہوئی لیکن تم نے ریسیو نہیں کی۔ سو میرے حساب سے تم یہی بات ہے، لیکن اگر کوئی اور بات ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ بابا آئی ایم شور آپ کسی بنگالی بابا سے کلاسز لے رہے ہیں۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ یہ سب آپ کی آبزرویشن ہے۔ آئی کانٹ بلیو اٹ یار، آپ کو کیسے پتا ہوتا ہے ہمیشہ؟ معراج اس کی بات پہ دل کھول کر ہنسے تھے۔ ان کو ہنستا دیکھ کر خالے بھی مسکرا دی۔ خیر مجھے یہ بتاؤ تم انکار کیوں کر رہی ہو؟ وجہ کون ہے؟ وہ اب اصل موضوع کی طرف آئے تھے۔ آپ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے؟ وہ کیا پہ زور دیتی بولی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں اس وقت ٹائم ویسٹ کرنے کے موڈ میں ہوں؟ میں بلڈ پریشر اور شوگر کا مریض ہوں بیٹا۔ مجھے اس وقت سخت بھوک لگی ہے، مجھے اپنی دوائی لینی ہے، لیکن میں یہ مسئلہ حل کر کے ہی یہاں سے اٹھنا چاہتا ہوں۔ تمہاری 9 کالز نے مجھے بے انتہا پریشان کیا ہوا ہے، اس لیے میں کیا کے چکر میں وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ تو مجھے یہ بتاؤ وجہ کون ہے؟ وہ رسان سے کہہ کر سوالیہ نظروں سے خالے کو دیکھنے لگے۔ خالے بغیر کچھ کہے وہاں سے اٹھی تھی اور پارک میں موجود چھوٹے سے فوڈ پوائنٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک پانی کی بوتل، 2 شوگر فری بسکٹس کے پیکٹس اور ایک انرجی ڈرنک تھا۔ اس نے قریب آ کر خاموشی سے ساری چیزیں لکڑی کے اس بینچ پہ رکھ دی تھی، خود اپنے بیگ میں کچھ ڈھونڈنے لگ گئی تھی، اور پھر اگلے ہی سیکنڈ اس کے ہاتھ میں کچھ ٹیبلٹس تھیں۔ اس نے بسکٹ کا پیکٹ کھولا تھا اور ایک بسکٹ نکال کر ان کے ہاتھ میں دیا تھا۔ وہ بھی بغیر کچھ کہے کھانے لگے تھے۔ اگلے کچھ منٹس میں انہوں نے سارے بسکٹس کھا لیے تھے۔ اب اس نے کچھ ٹیبلٹس ان کی ہتھیلی پہ رکھ اور پانی کی بوتل کھول کر ان کے سامنے کی تھی۔ انہوں نے اسی خاموشی کے ساتھ اس کو نگل لیا تھا۔ تم یہ دوائیاں اپنے ساتھ رکھتی ہو؟ ان کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ بابا میرے لیے آپ اور آپ کی صحت ساری دنیا سے زیادہ اہم ہے۔ ساری دنیا جائے باڑ میں، اگر خالے کے ساتھ معراج سلطان ہے تو اس کو کسی دوسرے انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میرا سپورٹ سسٹم ہے بابا، آپ میرے دوست ہیں، آپ خالے کی جان ہیں۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتی ان کو باور کروا رہی تھی۔ ہاں ہاں میں جانتا ہوں تمہیں اب میری سپورٹ چاہیے ہوگی، اسی لیے کر رہی ہو نا یہ میلو ڈرامہ۔ لیکن بیٹا تمہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ویسے بھی تمہیں سپورٹ کرتا، تم نے خواہاں اپنے پیسے ضائع کر دیے۔ جب انسان کا بینک اکاؤنٹ خالی ہونے والا ہو تو اس کو پیسے خرچ کرتے وقت احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ دبی دبی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے تھے، لیکن خالے نہیں مسکرا سکی۔ وہ اب بھی سنجیدہ تھی۔ وجہ سفیر سلطان ہے بابا، وہ ناخن سے بینچ کی نم لکڑی کو کھرچتی کافی دیر بعد بولی تھی۔ وہ ان کی طرف دیکھ نہیں رہی تھی لیکن وہ جانتی تھی وہ چونکے تھے۔ وہ وجہ ہے یا محبت؟ اور اگر محبت ہے تو یک طرفہ ہے یا وہ بھی یہی سب محسوس کرتا ہے؟ وہ خود کو سنبھال چکے تھے تب ہی نارمل سے لہجے میں پوچھ رہے تھے، اور پھر خالے نے ان کو ساری کہانی بتا دی تھی۔ آخر میں انہوں نے ایک گہری سانس بھری تھی اور اس کی طرف دیکھ کر بولے تھے، تم نے شہد کی مکھی کے چھتے پہ ہاتھ دے دیا ہے بیٹا۔ وہ عورت فروا، وہ ایک چلتا پھرتا فتنہ ہے، جان دے دے گی لیکن مانے گی نہیں۔
خیر میں تمہارے ساتھ ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بس میں بابا سے بات کر لوں ایک بار۔ مجھے پتا تھا آپ مان جائیں گے، اور رہی چچی جان تو ان کو سفیر دیکھ لیں گے، وہ چہکتی ہوئی بولی تھی اور بینچ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ایک اور بات بابا، آج شام ہی میں نے آپ کے اکاؤنٹ سے 3 لاکھ روپے نکال لیے تھے اور ان کو اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیا تھا۔ ان کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ تمہیں میرا کوڈ کیسے پتا چلا؟ نہیں نہیں، مجھے بالکل نہیں پتا کہ آپ کے اے ٹی ایم کا کوڈ میرا نام ہے، وہ تپانے والی مسکراہٹ سے بولتی آگے بڑھ گئی تھی۔ میں تمہیں سو کروں گا حالے، وہ پیچھے سے چلائے تھے۔ موسٹ ویلکم بابا، وہ مڑے بغیر بولی تھی۔ سلطان منزل پہ ایسا بوجھل سناٹا کہ دل کو چیرے جاتا تھا۔ مہرماں جب سے حالے کے کمرے سے نکلی تھی، اپنے کمرے میں جا کے بند ہو گئی تھی۔ اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے، حالے کی باتیں اس کے ذہن سے چپک کے رہ گئی تھی۔ اس کو اپنا دل درد سے پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ رونا چاہتی تھی، لیکن اس کی آنکھیں خشک تھیں۔ وہ کافی دیر سے اس سنگل صوفے پہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی جب اس کے کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ کون ہے؟ اس نے بیٹھے بیٹھے پوچھا تھا۔ ابے میں ہوں حسن، پلیز دروازہ کھولیں، میں بور ہو رہا ہوں۔ وہ چڑیل بابا کے ساتھ اکیلی چلی گئی، مجھے پوچھا بھی نہیں۔ حسن اس وقت جاؤ یہاں سے پلیز، مجھے نیند آ رہی ہے، ڈسٹرب نہ کرو، وہ روندی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ ابھی میں بالکل بھی زیادہ بات نہیں کروں گا، بس تھوڑا تھوڑا بولوں گا، پلیز آنے دینا۔ حسن جاؤ یہاں سے، مجھے تنگ نہ کرو۔ جی اپی، جیسا آپ کہیں۔ وہ منہ بسوڑے خاموشی سے چلا گیا تھا۔ مہرماں اس وقت کم از کم کسی کی نخرے نہیں اٹھا سکتی تھی، یہ طے تھا۔ وہ دونوں اس وقت شہر کے مہنگے ترین ریسٹورانٹ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ یہ دعوت سفیر کے واپس آنے کی خوشی میں تھی۔ فروا آج سفیر سے مہر کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے سفیر کو یہاں بلایا تھا۔ تھوڑی دیر یہاں وہاں کی باتیں کرنے کے بعد وہ اب اصل مدعے پہ آئی تھیں۔ سفیر، میں چاہتی ہوں کہ اب تم شادی کر لو، تمہارا کیریئر سیٹ ہو گیا ہے، تم اپنے قدموں پہ کھڑے ہو، تمہاری ایک پہچان ہے، اب تمہیں ایک لائف پارٹنر کی ضرورت ہے جو تمہارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے۔ تم نے اس بارے میں کیا سوچا ہے؟ وہ کھانا کھا چکی تھی اور اب مکمل طور پر سفیر کی طرف متوجہ تھی۔ سفیر نے چاولوں کا چمچ منہ میں ڈالا تھا، ان کو اچھی طرح چبایا تھا، سامنے پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر 2 گھونٹ پانی پیا، اس کے بعد بولنا شروع کیا تھا۔ میں بھی آپ سے یہی بات کرنا چاہتا تھا، مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے شادی کر لینی چاہیے، اور اب تو آپ بھی یہی چاہتی ہیں۔ پھر بتائیں کب بات کریں گے آپ بڑی امی سے؟ وہ میز پہ آگے ہو کر بیٹھا اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھتا سکون سے پوچھ رہا تھا۔ بابی سے میری بات ہوئی ہے اس بارے میں، وہ مہر کو جلد رخصت کرنا چاہتی ہیں۔ وہی ویسی مائیں جن کو لگتا ہے بیٹی اگر 24 کا ہنسا پار کر چکی ہے تو اب بس اس کی شادی کر دو۔ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ لائف تو ابھی شروع ہوئی ہے، ابھی تو بیچاری لڑکی کو اپنے لیے وقت ملا ہے۔ لیکن خیر، وہ ہاتھ جلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، مہر کے لیے اکرام کا رشتہ آیا تھا، میں نے بابی سے کہا ہے کہ ان کو منع کر دیں۔ لیکن کیوں؟ اکرام بہت اچھا لڑکا ہے، جرمنی میں اچھی جاب ہے، اپنا گھر ہے، یہ رشتہ تو پرفیکٹ ہے مہر کے لیے۔ آپ لوگوں نے مہر سے پوچھا ہے یا پھر خود ہی انکار کر دیا؟ اس کے ابرو تفکر سے کٹھے ہوئے تھے، اس کے لہجے میں سادگی تھی، فکر تھی، جبکہ فروا کے چہرے کا رنگ یکدم بدلا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ مہر کا رشتہ اس سے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی شادی تو تم سے ہوگی، اسی لیے تو انکار کیا ہے ان کو۔ وٹ دا ہیل ممی، وہ چلایا۔ آس پاس ٹیبل پہ بیٹھے لوگ ان کو دیکھنے لگے تھے۔ سفیر نے ایک طائرانہ نظر ان سب پہ ڈالی تھی اور اپنی آواز ذرا ہلکی کر لی۔ میں مہر سے شادی نہیں کر سکتا، میں نے کبھی اس کو ایسی نظر سے دیکھا ہی نہیں، آپ کو چاہیے کہ سوچ سمجھ کر بولے۔ وہ دبا دبا سا غورایا تھا۔ سفیر، اگر یہ کوئی مذاق ہے تو بہت گھٹیا ہے۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ تمہاری اتنی اچھی دوست ہے، تم دونوں کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور رہی بات نظر کی تو مرد کی نظر کا کیا ہے، بدل بھی سکتی ہے۔ تم اس کو اب اپنی فیوچر وائف کی نظر سے دیکھنا شروع کر دو، کیونکہ مہر کے علاوہ میری بہو اور کوئی نہیں بنے گی۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے چمکتی آنکھوں سے کہہ رہی تھی۔
جیسے سفیر کا انکار ان کے لیے کوئی اہمیت ہی نہ رکھتا ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مہر میرے لیے بہنوں جیسی ہے ممی، وہ میری دوست ہے، کزن ہے، ہماری بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا ممی، نیور۔ آپ اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم یہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہاری بڑی امی سے بات کروں۔ وہ کیا تھا، بتانا پسند کرو گے؟ وہ سرد سی آواز میں بولی تھی۔ ممی، میں نے خالے کے حوالے سے بات کرنے کو کہا تھا۔ وہ خالے پہ زور دیتے ہوئے بولا تھا۔ فروا جہاں تھی وہیں سن ہو گئی تھی، گویا برف کا مجسمہ بن گئی ہوں۔ اس کا رشتہ تو ہارون سے ہونے والا ہے۔ آج نوال آنے والی تھی، میں نے تمہیں کال کر کے بتایا تو تھا، تم شاید بھول گئے ہو۔ وہ تھوڑی دیر بعد سنبھل کر بولی تھی۔ آنے والی تھیں لیکن نہیں آئیں، اور نہ ہی اب آئیں گی۔ اس لیے ممی، آپ کل تک بڑی امی اور تایابو سے بات کریں گی اور اس امر کو یقینی بنائیں گی کہ حالے سلطان سفیر سلطان کی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ تمہیں آخر مہر سے مسئلہ کیا ہے؟ اس میں کیا کمی ہے؟ مجھے یقین ہے تم بس وقتی طور پر حالے سے متاثر ہوئے ہو، اور کوئی بات نہیں۔ تم کچھ دن مزید سوچو اس بارے میں، ہم کچھ دن بعد بات کریں گے جب تک تمہاری رائے بدل چکی ہوگی۔ ممی، یہ میری رائے نہیں ہے، محبت ہے۔ آئی ایم ان لو ود ہر، اور محبت نہیں بدلتی۔ آپ مجھے کچھ دن نہیں، کچھ سال بھی مزید دے دیں، میں تب بھی اسی کا نام لوں گا۔ اب میرا فیصلہ نہیں بدل سکتی۔ اور رہی بات مہر کی، تو اس میں کوئی خامی نہیں، وہ بس اس خاکے میں فٹ نہیں ہوتی جو کہ میں نے اپنی لائف پارٹنر کے لیے بنایا ہے۔ وہ بہت پریکٹیکل ہے۔ میں اس روبوٹک زندگی سے بیزار ہوں۔ ممی، مجھے کوئی ایسی لڑکی چاہیے جو میری زندگی میں رنگ بھرے، جو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے۔ اور آپ جانتی ہیں مہر کو، وہ کتنی دبو سی ہے۔ کوئی ایسی ہو جو میری نا کو ہاں میں بدلنا جانتی ہو، اور جو میری غلط بات کو غلط کہنے کا حوصلہ رکھتی ہو۔ کوئی ایسی ہو جو اپنا اور میرا سوشل سرکل مینٹین کرنا جانتی ہو، جو مجھ سے ضد کرے، باتیں منوائے۔ میں اب کوئی ٹین ایجر نہیں ہوں جو جذبات میں آ کر فیصلہ کر رہا ہوں۔ میں نے ہر پہلو پہ سوچا ہے اور بہت سوچ سمجھ کر یہ نتیجہ نکالا ہے کہ میری بیوی بننے کے لیے جو کوالٹیز چاہیے وہ بس حالے میں ہے، اور اگر نہ بھی ہوتی تو میں تب بھی اسی سے شادی کرتا، کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ آئی ہوپ اب آپ سمجھ گئی ہوں گی۔ میں نے تمہاری پوری تقریر سنی، لیکن کوئی بھی بات مجھے ایسی نہیں لگی جس کی وجہ سے میں اس رشتے سے کے لیے مان جاؤں۔ تو مسٹر سفیر سلطان، تم حالے سے محبت کرو یا کچھ بھی، میں اس سے نفرت کرتی ہوں۔ میں نے آدھی زندگی نگین کو برداشت کیا ہے، باقی کی آدھی زندگی اس کی کاربن کاپی کو نہیں برداشت کروں گی۔ وہ لڑکی میری بہو نہیں بنے گی، یہ بات تم لکھ کے رکھ لو۔ وہ پرس اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور اگر بنی تو میں اس کو کبھی قبول نہیں کروں گی۔ میں گاڑی میں تمہارا ویٹ کر رہی ہوں، آ جاؤ۔ وہ کہتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ پیچھے سفیر نے ایک گہری سانس بھری تھی اور بڑبڑایا تھا۔ میں نے گھی سیدھی انگلی سے نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب میں اپنا طریقہ آزماؤں گا۔ ہاں، میں یہی کروں گا۔ اس نے آسودگی سے آنکھیں موند لی تھیں۔ یہ صبح سلطان منزل کے کچھ مکینوں کے لیے بہت خوشگوار تھی تو کچھ کے لیے اتنی ہی گھٹن زدہ۔ حسینہ ساری رات بے چین رہی تھی کیونکہ مہر بے چین تھی۔ وہ رات سے اب تک اس کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ مہر ان کو عزیز تھی، بے حد عزیز۔ وہ اس کی خاطر اپنی سگی اولاد کو بھی پیچھے کر دیتی تھی۔ مہر کے آگے ان کو کچھ نہیں دکھتا تھا۔ ناشتے کی میز پہ سارا گھر جمع تھا سوائے مہر ماں کے۔ وہ رات سے اپنے کمرے میں ہی بند تھی۔ حالے اس کی غیر موجودگی محسوس کر چکی تھی، تب ہی بے دلی سے چند لقمے زہر مار کر کے اٹھ گئی تھی، اور وہ مہر کے کمرے کے باہر کھڑی دستک دے رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں مہر نے دروازہ کھول دیا تھا۔ حالے خاموشی سے اندر آ گئی تھی۔ مہر اس کو نظر انداز کر کے الماری میں منہ دیے کھڑی تھی۔ حالے نے نرمی سے اس کا بازو تھاما تھا اور اس کو اپنے ساتھ صوفے پہ لا کر بٹھایا تھا۔ ابھی ہمیں بات کرنی چاہیے۔
کل شام جو کچھ میں نے کہا، میں اس بارے میں آپ کو شروع سے سب بتانا چاہتی ہوں۔ آپ مجھ سے بدگمان نہ ہوں بس۔ مہر خاموشی سے اس کو دیکھتی رہی۔ اس کا دل چاہا تھا وہ حالے کو بتا دے کہ وہ سفیر کو کتنا چاہتی ہے، لیکن اس کی ہمت نہیں ہوئی۔ اور پھر حالے نے اس کو شروع سے آخر تک سب بتا دیا تھا کہ کس طرح سفیر نے اسے شادی کے لیے پوچھا اور کب حالے کو اس سے محبت ہوئی۔ ابھی میں آپ کو کیا بتاؤں؟ وہ تو ایک بن مانگی دعا کی طرح مل گیا ہے مجھے۔ میں نے تو ساری زندگی اسی کے ملنے کی دعا کی تھی۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں ان سے اتنی محبت کرتی ہوں۔ مجھے ہمیشہ یہی لگا کہ میں بس ان کو پسند کرتی ہوں۔ مجھے تو 16 سال کی عمر سے پتا تھا کہ میں بس اسی سے عشق کرتی ہوں۔ میں تو تب سے اسے چاہتی ہوں جب مجھے محبت کے معنی بھی نہیں آتے تھے۔ ہماری تو پسند ناپسند بھی ایک دوسرے سے کافی الگ ہے۔ ہمارے نظریے، ہماری سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن دیکھیں پھر بھی ہم ایک ہونے والے ہیں۔ میں نے اپنے نظریے، اپنی پسند ناپسند سب اسی سے تو جوڑ لیا تھا۔ میری سوچ کو میں نے اسی تک محدود کر لیا، لیکن وہ مجھے پھر بھی نہیں ملا۔ ابھی میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہوں گے، میرے لیے فیلنگز رکھتے ہوں گے۔ جب انہوں نے مجھے پرپوز کیا، آئی واز شاکڈ، آئی واز لائک، کیا انہوں نے واقعی میرا نام لیا؟ وہ ایک جذب کے عالم میں کہے جا رہی تھی۔ میں نے تو کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ میرے علاوہ کسی سے محبت کر سکتا ہے۔ جب سے میں نے تمہارے منہ سے اس کا نام سنا ہے، آئی ایم شاکڈ، آئی ایم لائک، کیا تم نے واقعی اس کا نام لیا؟ وہ بس اپنے دل میں ہی کہہ سکی تھی۔ حالے، اگر تم دونوں الگ ہو گئے، میرا مطلب کسی وجہ سے تمہارا رشتہ ان سے نہ ہو سکا، تو اس کے اندر ایک موہوم سی امید جاگی تھی کہ شاید حالے ابھی اس سے اتنی اٹیچ نہ ہوئی ہو، شاید ابھی اس کی محبت نے ان بلندیوں کو نہ چھوا ہو، شاید اب بھی اس مہیب اندھیرے میں کوئی امید کا دیا روشن ہو سکتا ہے۔ میں مر جاؤں گی ابھی، حالے مر جائے گی سفیر کے بغیر۔ امید کا ٹمٹماتا دیا بجھ گیا تھا۔ مجھے تو اب احساس ہوا ہے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ اب ان سے الگ ہونے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ میں جانتی ہوں آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، چچی جان کی وجہ سے، ہے نا؟ ان کو سفیر سنبھال لیں گے، وہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی۔ مہر مسکرا بھی نہ سکی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، اس نے باری دل سے دعا دی تھی۔ کرب سا کرب تھا۔ دادا جان، میں آ جاؤں؟ وہ ان کے کمرے کے ادھ کھلے دروازے پہ دستک دیتا اپنی مخصوص مسکراہٹ سے پوچھ رہا تھا۔ میری سانس، میرے جینے کی وجہ، تم آؤ تو میرے دل کو ٹھنڈک ملے۔ وہ ان کے قریب بیڈ پہ بیٹھ گیا تھا۔ کمپنی کا حالات حاضرہ، نفع نقصان، سیاست پہ نظر ثانی، بڑھتی مہنگائی، یہ اپنی تجویز، ان سارے موضوعات پہ بحث کے بعد وہ اصل مدعے پہ آیا تھا۔ ممی چاہتی ہیں میں شادی کر لوں، وہ گلا کھنکھارتے ہوئے بولا تھا۔ اور تم کیا چاہتے ہو؟ چاہتا تو میں بھی یہی ہوں، لیکن ایک مسئلہ ہے، میں ممی کی پسند سے شادی نہیں کر سکتا، میں کہیں اور انٹرسٹڈ ہوں۔ آسان حل ہے، اس کو بول جاؤ، کیونکہ فروا کبھی حالے کے لیے نہیں مانے گی۔ انہوں نے اس کے سر پہ دھماکہ کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں؟ اس کو حیرت نہیں ہوئی تھی، وہ بس سادگی سے پوچھ رہا تھا۔ کیا مجھے نہیں جاننا چاہیے؟ آپ ممی سے بات کریں نا، وہ آپ کو منع نہیں کر سکتی۔ آپ جانتے ہیں میں حالے کو بہت پسند کرتا ہوں۔ ممی تو اسے خام خواہ کا بیر باندھ لیا ہے۔ حالے تو بچی ہے، الٹا سیدھا بول دیتی ہے، وہ بڑی ہیں، درگزر کر لیں۔ لیکن نہیں، انہوں نے تو اس بات کو ایگو کا مسئلہ ہی بنا لیا ہے۔ وہ جیسے بے بس سا کہہ رہا تھا، وہ اس فیملی پولیٹکس سے بہت دور تھا۔ دیکھو بچے، حالے مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، میں اس کو یوں ہی کسی کے سر پر مسلط نہیں کر سکتا۔ فروا کو خود آ کر مجھ سے بات کرنی ہوگی، باقاعدہ طور پہ اس کو مانگنا ہوگا۔ لیکن اب جب تم نے مجھ سے مدد مانگی ہے تو میں فروا سے بات کروں گا۔ لیکن سفیر، میری ایک بات یاد رکھنا، اگر حالے کو ناخن کے ایک ذرے جتنی بھی تکلیف ہوئی تو میرا ہاتھ ہوگا اور تم سب کا گریبان، یاد رکھنا۔ نرم دو ٹوک لہجے میں تنبیہ کی تھی۔
یار آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے ہٹلر کا جانشین ہوں میں محبت کرتا ہوں اس سے، بہت خوش رکھوں گا اس کو، بس ممی مان جائیں ایک بار۔ ویسے ایک بات بتائیں، جس کی آپ اتنی سائڈ لے رہے ہیں وہ خود ایک چلتی پھرتی آفت ہے، وہ جو میری ممی کو نہیں بخشتی وہ مجھے کیا چھوڑ دے گی؟ سفیر اپنی عورت کے لیے سٹینڈ لینا سیکھو۔ عورت چاہے جتنی مرضی آفت ہو، جتنی بھی خود سر ہو، جتنی بھی بہادر ہو، اپنے مرد کی سپورٹ کے بغیر زیادہ دیر تک سفر نہیں کر سک پاتی۔ یہ معاشرہ اکیلی عورت کے لیے ایک عذاب ہے، یہ مردوں کا معاشرہ ہے۔ ہم چاہے جتنے مرضی ماڈرن ہو جائے، جتنا چاہے خود کو گروم کر لیں، اندر سے ہماری سوچ ستی سی ہی رہے گی۔ ہم ایک مضبوط عورت کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اس معاشرے کو وہ عورت چاہیے جو ہر وقت روتی دھوتی رہے، جو اپنے ہر فیصلے کے لیے اپنے مرد کی محتاج رہے، جو شادی سے لے کر بچے پیدا کرنے تک مرد کی مرضی سے چلے۔ ایسے میں اگر کوئی عورت اپنے حق کے لیے بولتی ہے تو معاشرہ اس کو بے حیا، بد چلن اور نہ جانے کن کن القابات سے نوازتا ہے۔ یہ معاشرہ ایک مضبوط اور خود مختار عورت کو جیل نہیں پاتا، ایسی عورت لوگوں کو کھٹکتی ہے۔ اور جس عورت سے تمہارا پالا پڑا ہے نا سفیر، وہ اپنے حقوق بھی جانتی ہے اور اپنی پاور بھی۔ وہ دب کے چلنے والی نہیں ہے، وہ خود کو تمہارے لیے کبھی بھی بے توقیر نہیں کرے گی۔ ایسی عورت بزدل مرد کے ساتھ گزارا نہیں کرتی، اس کے لیے سٹینڈ لینا سیکھو، ورنہ ایک دن اس کو کھو دو گے۔ دادا جان، آپ نے فینمزم کب جوائن کی؟ بلکہ جوائن کیا کہ آپ کو تو لیڈر ہونا چاہیے اس موم بتی مافیا کا۔ کیوں سفیر بھائی، صحیح کہا نا میں نے؟ دادا جان کے کمرے کے ادھ کھلے دروازے سے جھانکتا حسن آنکھوں میں شرارت لیے پوچھ رہا تھا۔ سفیر بیٹا، ذرا میری چھڑی تو پکڑانا، کچھ لوگوں کے پر نکل آئے ہیں، ایسے گستاخ لوگوں کو سبق سکھانا ضروری ہوتا ہے۔ جاؤ بیٹا، چھڑی لاؤ۔ وہ بظاہر بہت سنجیدگی سے کہہ رہے تھے۔ سفیر بڑی تابیداری سے چھڑی لینے کے لیے اٹھا تھا۔ ویسے ایک بات ہے سفیر بھائی، ویسے تو آپ سے اٹھ کر پانی نہیں پیا جاتا، لیکن جب مجھے مار پڑوانی ہو آپ کے چار چار ہاتھ ہو جاتے ہیں۔ اور آپ دادا جان، اب ذرا میری اس حسین شکل کو غور سے دیکھیں، سیم ٹو سیم میراث سلطان کی طرح دکھتا ہوں، سگا پوتا ہوں آپ کی جائیداد کا اکلوتا وارث۔ کچھ عزت کریں یار میری بھی۔ وہ جیسے التجا کر رہا تھا۔ سفیر بیٹا، چھڑی کینسل، اب مجھے میرے وہ بورے بوٹ اٹھا کر دو، میں ذرا چیک کروں اب بھی پیٹھ پہ نشان چھوڑتا ہے یا نہیں۔ جو حکم دادا جان۔ سفیر فوراً حکم بجا لانے کو اٹھا تھا۔ ویسے برے بوٹ سے یاد آیا، آپ کے وہ گولڈن خاندانی جوتے، وہی جو آپ کو آپ کے ابا نے دیے تھے، وہ میری بہن نے بخش کو دے دیے، اس کی اسکول کی فیئر ویل تھی نا۔ حسن چمکتی آنکھوں سے بتا رہا تھا۔ سفیر نے ایک جھٹکے سے گردن موڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ دادا جان بھی حیرت زدہ تھے۔ لیکن میں نے تو اس کو سکن کلر کے جوتے لینے کو کہا تھا، میرے ابا کے جوتے تو ڈارک گولڈن تھے، اور میں نے اس کو یہ بھی کہا تھا کہ کسی کو ساتھ لے جائے، اس کو رنگوں کا پتہ نہیں چلتا۔ اب ان کو کیا پتا، ڈارک گولڈن کو سکن کلر بتانے والا حسن ہی تھا۔ وہ مارے حیرت کے یہی کہہ سکے تھے۔ اب پچھتائے کیا ہوت جب حالے لے گئی بوٹ، وہ افسوس سے بولا تھا۔ لیکن بخش تو جینز شرٹ پہن کر گیا تھا نا، اس کے ساتھ ایسے روایتی جوتے کون پہنتا ہے؟ سفیر جیسے یاد آنے پہ بولا تھا۔ بخش کہتا ہے میرا اپنا سٹائل ہے، میں دنیا سے ہٹ کر چلتا ہوں، جو کام دنیا والے کرنے سے گھبراتے ہیں وہی کام تو بخش جبار نڈر ہو کر کرتا ہے۔ وہ باقاعدہ بخش کی نقل اتارتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے سٹائل کی تو ایسی کی تیسی، یا اللہ حالے وہ مجھے میرے ابا نے دیے تھے، میں نے سفیر کے نکاح کے لیے رکھے تھے، یہ کیا کیا تم نے بچے؟ آپ کہیں تو بخش سے واپس لے آؤ۔ حسن چہرے پہ زمانے بھر کی معصومیت سجاتے ہوئے بولا تھا۔ اب کیا سفیر سلطان ایک ملازم کی اترن پہنے گا؟ رہنے دو اسی کے پاس، سفیر کے سر کا صدقہ سمجھوں گا میں۔ یوسف سلطان اپنے جلالی موڈ میں آ چکے تھے، تب ہی حسن نے وہاں سے کھسکنے میں عافیت جانی، جبکہ سفیر گم سم سا واپس اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا تھا۔ اس کا غم دادا سے بڑا تھا۔
पहले फेवरेट शर्ट और अब दादा के खानदानी जूते, जिनको पहनने का सफ़ीर को बचपन से ही शौक था। खालिद सुल्तान ने उस पे अभी और कितने जुल्म करने थे। मेहरमा अपने कमरे की सारी बत्तियां बुझाए ठंडे फर्श पे अकड़ों बैठी थी। ऐसे के बेड की पायनी से टेक लगा रखी थी। उसकी आंखें सुर्ख थीं, बाल बिखरे थे, हुलिया बेतरतीब, यहाँ तक कि कल से लेके अब तक उसने कोई एक नमाज भी नहीं पढ़ी थी। अभी भी वो अपने ख्यालों में गुम थी जब उसके कमरे का दरवाज़ा दार से खोलते फरवा अंदर दाखिल हुई थी। मिलके से अंधेरे ने उनका इस्तकबाल किया था। उन्होंने स्विच बोर्ड पे हाथ मारा तो सारे में कमरे में रोशनी फैल गई, सफ़ेद रोशनी। महर ने बेख्तियार आंखों पे हाथ रखा था। ये रोशनी उसकी आंखों में चुभी थी। महरमा, ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? हाले ने कल रात क्या बकवास की है? देखो, मुझसे झूठ बोलने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। भाभी जान मुझे सब बता चुकी हैं। अब कुछ बोलोगी भी या इसी तरह शोक मनाती रहोगी? उनके बस में नहीं था कि महर के हलक में उंगली डालकर सच का पता चला ले। जब सब कुछ पता है आपको, तो आप मुझसे क्या चाहती हैं आप? वो उसी तरह आंखों पे हाथ रखे बोली थी। फरवा ने उसके करीब जाकर एक झटके से उसका हाथ आंखों से हटाया और उसका बाजू पकड़कर खड़ा किया था। मुझे पागल बनाना बंद करो महर। मैं नहीं जानती उसने क्या बकवास की है या उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मैं ना तुम्हें इस तरह हारने दूंगी और ना खुद खामोश बैठूंगी। हाले और सफ़ीर कभी एक नहीं हो सकते, कम से कम मेरी इस जिंदगी में तो नहीं। वो उसके पास बैठी घुरा रही थी। तो क्या करूं मैं? हाँ, क्या करूं? गला दबा दूं अपनी बहन का? मार दूं उसको? वो गोया फट पड़ी थी। ये सब आपकी वजह से हुआ है। सारी जिंदगी मुझे सफ़ीर के ख्वाब दिखाए। आपने कहा सफ़ीर को ज़्यादा बोलने वाली लड़कियां नहीं पसंद। मैंने अपनी ज़ुबान सी ली। आपने कहा सफ़ीर को इंडिपेंडेंट और मर्दों के साथ काम करने वाली लड़कियां नहीं पसंद। मैंने जॉब छोड़ दी। हालांकि सफ़ीर को तो ऐसी ही लड़कियां पसंद थी। और हैं, मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी अपना जीना मरना सफ़ीर से जोड़ लिया। उसके आंसू मुसलसल बह रहे थे। वो चीख चीख कर बोल रही थी, आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया है मुमानी जान। आपने कहा सफ़ीर को मजहबी लड़कियां नहीं पसंद। मैंने नमाज़ें पढ़ना छोड़ दी और जब कभी पढ़ती हूँ तब हमेशा ये देखती हूँ कि सफ़ीर तो घर पे नहीं, कहीं वो आ तो नहीं गए। मैंने तो खुदा को भी छोड़ा है सिर्फ सफ़ीर के लिए। मेरी तो ज़िंदगी की सारी इक्वेशन ही ख़राब हो गई। मैं स्क्वायर वन पे आकर खड़ी हो गई हूँ। मेरी लाइफ, मेरे गोल्स तो बस यही थे कि मैं सफ़ीर से शादी करूँगी और फिर मुझे अब्बा की मोहब्बत मिल जाएगी। उसका लहजा रुंधा हुआ था। मैंने सिर्फ सफ़ीर नहीं खोया, मैंने यूसुफ सुल्तान भी खो दिया है। सारी ज़िंदगी के लिए सब कुछ खो दिया है मैंने। मैं हर चीज़ का मदावा करूँगी मेरी जान। मुझे एक मौका दो। तुम हिम्मत क्यों हार रही हो? मैं हूं ना। फरवा सुल्तान के होते हुए तुम क्यों परेशान हो रही हो? दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, लेकिन मैं तुम्हारे अलावा किसी और की शादी सफ़ीर से नहीं होने दूंगी। वो उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में बढ़ती मोहब्बत से कह रही थी। अरे किस किस चीज़ का मुदावा करेंगी आप? उसकी बुरी आंखों में तनफ्फुर था। मैंने अपना खुदा छोड़ा है सफ़ीर के लिए। मेरा खुदा मुझे वापस कर सकती हैं? आपके तो अपने थॉट्स ही क्लियर नहीं थे। कभी आपने मुझे दकियानूसी बना दिया तो कभी मॉडर्न। और मैं सफ़ीर की मोहब्बत में इतनी पागल थी कि आपकी हर बात पे अमल करती चली गई। वो बोल बोल कर हाँफ चुकी थी, तब ही बेड पे गिरने के अंदाज में बैठी थी। ये सब हाले की वजह से हुआ है, तुम मानो या ना मानो, ये सब उसका किया धरा है। उसी ने सफ़ीर को कोई ऐसी पट्टी पढ़ाई है कि उसको हाले के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। मैं अगर उससे नफरत करती थी तो इसकी कोई वजह थी, लेकिन तुम इस नागन को समझ ही न सकी। अब तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई होगी। मुझे मेरी बहन के खिलाफ मत करें। ये बेकार है आपका ये हरबा, मुझ पे असर नहीं करेगा। कोई भी बात या कोई भी चीज़ मुझे मेरी बहन से बदजन नहीं कर सकती मुमानी जान।
آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ یہاں سے چلی جائیں اور مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ اب سنبھل چکی تھی، تب ہی متوازن لہجے میں بول رہی تھی، ایک دن آئے گا مہر جب تم مجھ پہ یقین کرو گی، میری بات مانو گی، میرا کہا مانو گی۔ ایک دن آئے گا، وہ عجیب سے لہجے میں کہتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ مہر نے کوئی دھیان نہیں دیا تھا، اس کے پاس ابھی غم منانے کو اور بہت سی باتیں تھیں۔ وہ اس وقت ڈاکٹر عبید الرحمان کے گھر میں آتش دان کے پاس رکھے سنگل صوفے پہ بیٹھی تھی۔ عبید الرحمان ان کے سامنے اسی طرح کے ایک صوفے پہ بیٹھے تھے، ایسے کہ ان کے صوفے کا رخ آتش دان کی طرف تھا۔ نفیسہ کو ان کا نیم رخ نظر آ رہا تھا۔ وہ مسلسل نظریں جھکائے کچھ پڑھنے میں مصروف تھے۔ غالباً عمر کی رپورٹس تھیں، ساتھ ساتھ اپنے ایک ہاتھ میں پکڑے کافی کے مگ سے گھونٹ بڑھتے جاتے۔ نفیسہ جب سے یہاں آئی تھی، عمر کی طبیعت بہت بہتر تھی۔ اس کو 7 سمندر پار کی آب و ہوا راس آ گئی تھی شاید۔ اس وقت بھی وہ اس کو عبید الرحمان کے کمرے میں سلا کر آئی تھی۔ عمر کی بے ہوشی کے اگلے روز انہوں نے کیس چھوڑ دیا تھا اور کچھ ہی دن بعد امریکہ آ گئی تھی۔ یہاں آ کر وہ سب سے پہلے ڈاکٹر عبید الرحمان سے ملی تھی۔ 2 دن پہلے عمر کے کچھ ضروری ٹیسٹ ہوئے تھے۔ آج ان کی رپورٹ آنی تھی۔ باہر سخت برف باری تھی۔ تبھی ڈاکٹر عبید نے ان کو اپنے گھر بلا لیا تھا کہ ان کا گھر اس ہوٹل کے بالکل قریب تھا جہاں نفیسہ رہ رہی تھی۔ ڈاکٹر عبید الرحمان سانولی رنگت، متناسب نقوش اور درمیانے قد کے تھے۔ ان کا تعلق انڈیا سے تھا۔ ان کی اور محسن کی دوستی ہاسٹل میں ہوئی تھی۔ محسن کے واپس پاکستان آنے کے بعد بھی یہ دوستی اسی طرح برقرار تھی۔ وہ دونوں کبھی خط و کتابت کے ذریعے تو کبھی ٹیلی فون کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتے۔ عمر کی بیماری کے بارے میں بھی محسن نے ان کو ٹیلی فون پہ سب بتا دیا تھا اور عبید الرحمان نے ان کو امریکہ آنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس وقت نفیسہ پچھلے 15 منٹ سے ان کے کچھ بولنے کے انتظار میں تھی۔ اب ان کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ کیا اس رپورٹ میں ایٹم بم بنانے کا راز لکھا ہے جسے آپ پچھلے 15 منٹ سے پڑھے ہی جا رہے ہیں؟ وہ غصے میں نہیں تھی، وہ بس کوفت زدہ تھی۔ وہ دونوں انگلش میں بات کر رہے تھے کہ عبید الرحمان کی اردو اور ہندی بہت کمزور تھی۔ ڈاکٹر عبید نے چند لمحے چشمے کے پیچھے سے ان کو ناگواری سے دیکھا تھا، جیسے ان کا مخل ہونا پسند نہ آیا ہو، اور دوبارہ نظریں جھکا لی تھیں۔ نفیسہ کلس کر رہ گئی تھی۔ اوف، یہ سرجنز کا ایٹیٹیوڈ۔ 5 منٹ مزید گزر گئے تھے۔ نفیسہ اب اٹھ کے یہاں سے وہاں ٹہلنے لگی تھی۔ انہوں نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر ڈاکٹر عبید کو دیکھا تو ان کے ہاتھ میں کوئی رپورٹ نہ پا کر تھوڑا حیران ہوئی۔ اب وہ ان کے سر پہ آ کھڑی ہو گئی تھی۔ تب انہوں نے ان کے ہاتھ میں ایک ہتھیلی جتنی لمبی اور 4 انگلیوں جتنی چوڑی کتاب دیکھ کر تو جیسے ان کا دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ آپ اب میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ سب ڈرامہ لگ رہا ہے؟ میرا بیٹا کینسر کا مریض ہے۔ اس وقت اس کی رپورٹ سے زیادہ ضروری آپ کو یہ فضول سی کتاب لگتی ہے؟ میں اپنا ملک چھوڑ کر، اپنا کیس چھوڑ کر کیا یہاں جک مارنے آئی ہوں؟ یہ لگتا ہے آپ کو؟ ابھی کے ابھی میں اپنے بیٹے کو لے کر جا رہی ہوں۔ آپ سے 100 گنا بہتر ڈاکٹرز مل جائیں گے مجھے۔ وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے گویا داڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر عبید نے کتاب کو بند کر دیا تھا۔ اب وہ پوری طرح ان کی طرف متوجہ تھے۔ پڑھنے نہ دیجیے گا آپ مجھے۔ پچھلے 15 منٹ سے ایک لفظ نہیں سمجھ سکا میں۔ بولے کیوں چیخ رہی ہیں؟ وہ تیوری چڑھائے پوچھ رہے تھے۔ نفیسہ کو اس وقت ان پہ کسی پاگل کا سا گمان ہوا تھا۔ میرے بیٹے کی رپورٹس میں کیا آیا ہے؟ اس کی سرجری کب کرنی ہے؟ وہ کب تک ٹھیک ہوگا؟ اگر آپ مجھے یہ سب بتا دیں تو میرا اس ہاتھ سے کھڑکی کے بارے اشارہ کیا تھا۔ برف باری میں ذلیل ہو کر یہاں تک پہنچنا میری ساری محنت وصول ہو جائے گی۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتی چبا چبا کر کہہ رہی تھی۔ آپ کے بیٹے کو پہلی نظر دیکھ کر ہی بتا تو دیا تھا اسی دن سب کچھ۔ نہیں ہے آپ کے بیٹے کو کینسر، کوئی مریض نہیں ہے وہ۔ اور کیا بتاؤں آپ کو؟ جب اس دن یقین نہیں کیا آپ نے تو بار بار کیا دہراؤں اپنی بات؟
آپ وکلا کے موٹے دماغ میں ایک بات گھستی ہی نہیں تو میں کیا کروں؟ آپ کو اس بات کا ایک پختہ ثبوت چاہیے ہوگا۔ اب آپ کے بیٹے کا تو دماغ بولنے سے رہا کہ اس کو کوئی کینسر نہیں ہے، اور یہ رپورٹس، ایک انگلی اور انگوٹھے سے رپورٹس کو ہوا میں اٹھایا تھا۔ اگر ان رپورٹس میں لکھی اصطلاحات آپ کی سمجھ میں آتی ہیں تو پڑھ لیجئے۔ وہ پرسکون سے کہہ رہے تھے۔ آپ اب سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ بدقت بول پائی تھی۔ آپ نہیں مانیں گی، چلیں وہ جو سامنے والا کمرہ ہے نا وہاں سے قرآن پاک لا دیں، اس پہ ہاتھ رکھ کے گواہی دینے کو تیار ہوں میں، تب تو مان جائیں گی آپ۔ اگر یہ سچ ہے تو عمر کی وہ حالت، وہ سب کیا تھا؟ اس کا بے ہوش ہونا، اس کا سر درد، اس کے ناک سے خون آنا، اس کی نقاہت، وہ سب کیا تھا؟ اور اگر یہ سچ ہے تو آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ ڈاکٹر عبید نے افسوس سے ان کو دیکھا تھا۔ نفیسہ، آپ پلیز بیٹھ جائیں، میں آپ کو سب بتاتا ہوں۔ اب کہ ان کے لہجے میں ہمدردی تھی، وہ نڈال سی بیٹھ گئی تھیں۔ عمر کو ہونے والا سر درد مائگرین ہے، کینسر نہیں۔ میں دن میں روز اس مرض کے شکار لوگ دیکھتا ہوں، اسی لیے عمر کو دیکھ کر میں نے آپ کو بتا دیا تھا اس کو کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے سوائے کینسر کے، لیکن آپ نہیں مانی۔ خیر، کوئی بھی نہیں مان۔ پھر میں نے اس کے تمام ٹیسٹ کیے اور ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا بیٹا اس موذی مرض سے محفوظ ہے۔ اب آتے ہیں ان علامات پہ جن سے آپ کو لگا کہ عمر کو کینسر ہے۔ آپ کے بیٹے کو ایک خاص قسم کا ڈرگ دیا جاتا رہا ہے جس سے اس کے سر میں درد اٹھتا ہے اور ناک سے خون بہتا ہے۔ اس ڈرگ کی مقدار ذرا سی بڑھا دو تو بے ہوشی بھی طاری ہو جاتی ہے۔ رہی بات آپ کو یہاں بلانے کی، تو میں یہ نئی کتاب لایا تھا، اس میں اتنی مشکل اردو ہے، ذرا کچھ الفاظ کے معنی جاننے تھے، لیکن آپ تو پہلے ہی انگاروں پہ لوٹ رہی ہیں۔ خیر، مزید کچھ جاننا ہے؟ نفیسہ جو دم سادے ان کو سنے جا رہی تھی، ان کو لگا تھا جیسے ان کے کانوں میں دھماکے ہو رہے ہوں۔ ان کو یکدم کمرے میں آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ کچھ نہیں جاننا، مجھے اب کچھ بھی نہیں جاننا، سب ختم ہو گیا ہے سب۔ میں کیسے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھ پائی؟ میں نے کیسے عمر کو اپنی مجبوری بننے دیا؟ میں کیسے بیوقوف بن گئی؟ میں تو شہر کی سب سے جینیس وکیل ہوں۔ آپ وکیل تھیں؟ وہ ان کو دیکھتے ہوئے تھیں پہ زور دیتے ہوئے بولے۔ نفیسہ نے گلابی پڑتی آنکھوں سے ان کو دیکھا تھا، ان کی آنکھوں میں ہزار سوال تھے۔ کل آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں آپ کا وکالت کا لائسنس منسوخ کر دیا گیا تھا۔ وہ لڑکی جس کا کیس آپ لڑ رہی تھی، اس لڑکی نے، ام مریم نے خودکشی کر لی ہے 1 ہفتہ پہلے، اور اس نے اپنے آخری بیان میں یہ کہا ہے کہ آپ نے زبردستی اس لڑکی کو اس کیس میں شامل کیا۔ وہ وکٹم نہیں تھی، اس نے چند پیسوں کے عوض اس کیس میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ آپ نے اس کو دھمکی دی تھی، اور آپ نے اس کو یوز کیا کیونکہ آپ کو اپنے شہر کی سب سے بڑی وکیل بننا تھا، اور آپ کئی طرح کے معاشی مسائل سے گزر رہی تھی۔ تب ہی آپ نے شہر کے چند عمرہ اور عزت دار گھرانوں کے معزز مردوں کو اس کیس میں گھسیٹا تاکہ آپ کے مسائل ختم ہو سکے۔ یہ ساری بات مجھے کل محسن نے ٹیلی فون پہ بتائی تھی۔ نفیسہ کو اس برف باری میں بھی پسینہ آ گیا تھا، ان کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ عبید الرحمن بھی ان کے پیچھے آئے تھے، لاؤنج میں آ کر ذرا دیر کو ٹھہری تھی، لیکن ایک بار پھر ان کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا تھا۔ وہ تیز قدم اٹھاتی بیرونی دروازہ پار کر گئی تھی۔ گھر کے باہر برف ایسے گر رہی تھی جیسے آسمان سفید آنسو رو رہا ہو۔ وہ سڑک پہ گری برف پہ بیٹھ گئی تھی، ان کا نیلا اوور کوٹ ذرا سی دیر میں برف سے سفید ہو گیا تھا۔ وہ وہیں سڑک پہ بیٹھی لمبی لمبی سانسیں لینے لگی تھی۔ ڈاکٹر عبید تعصب سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ مس حیات، اندر چلیں پلیز، یہاں بہت سردی ہے، آپ بیمار ہو جائیں گی۔ آپ میرے مہمان ہیں، مجھے یہ گوارا نہیں کہ آپ اس طرح سڑک پہ بیٹھی رہے۔ ہمت کریں، آپ مضبوط ہیں، یا پھر تھوڑا رو لیں، رونا اچھا ہوتا ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل ان کے پاس بیٹھے فکر مندی سے کہہ رہے تھے۔ ڈاکٹر، میرا پیشہ میرا عشق ہے،
میں نے اس کے لیے اتنی محنت کی تھی، میرے ماں باپ نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر میری فیسیں ادا کی ہیں۔ میں سخت سردی اور چلچلاتی دھوپ میں پیدل یونیورسٹی تک گئی ہوں، کیونکہ میرے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ میں نے اپنی منگنی اس لیے توڑ دی کیونکہ میرے منگیتر کو میرا وکیل بننا پسند نہیں تھا۔ میں اس سے محبت کرتی تھی، لیکن میں نے پرواہ نہیں کی۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد بنا لیا تھا، وکیل بننا، اور میں بن بھی گئی۔ مجھے لگا میری محنت وصول بھی ہو گئی، لیکن اصل آزمائش تو تب شروع ہوئی تھی۔ کوئی بھی شخص مجھے کیس دینے سے ڈرتا تھا کیونکہ میں عورت ہوں۔ وہ تنزیہ سا ہنسی تھی۔ کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ ان کو لگتا تھا میں بے وقوف ہوں، کم عقل ہوں، میں مردوں کے مقابلے میں لڑ نہیں سکتی۔ میں نے پھر سے محنت کی۔ میں نے کئی سال چھوٹے موٹے کیس لڑے۔ میں نے اپنا مقام بنایا۔ میں نے خود کو ایک برانڈ بنایا۔ جب میں کورٹ میں کھڑے ہو کر دلائل دیتی تھی تو جج قائل ہوتے تھے۔ جب میں ثبوت لاتی تھی تو مجرم پھانسی چڑھتے تھے۔ جب میں شیرنیوں کی طرح اڑاتی تھی تو کورٹ میں کھڑا ہر شخص بس مجھے سنتا تھا۔ نفیسہ حیات کو، بیرسٹر نفیسہ حیات کو سنتا تھا۔ انہوں نے گیلی سانس ناک سے اندر کھینچی تھی۔ وہ رو رہی نہیں تھی، لیکن ان کی آنکھیں نم تھیں۔ عبید الرحمان اب بھی اسی پوزیشن میں بیٹھے ان کو سنے جا رہے تھے۔ ایسے کیسے کوئی بھی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں دوبارہ ان لوگوں کے سامنے بول نہ پاؤں؟ کوئی کیسے فیصلہ کر سکتا ہے میں وہ سیاہ کوٹ دوبارہ نہیں پہن سکتی؟ کوئی کیسے میرے اتنے سالوں کی محنت پہ پانی پھیر سکتا ہے؟ وہ کورٹ روم کی گناہ گاروں کی باتیں سنتی دیواریں، وہ راز چھپائی بیٹھی کورٹ کی کرسیاں، وہ سب مجھ سے چھوٹ جائیں گی۔ سردی کی وجہ سے ان کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے، لیکن ان کو پرواہ نہیں تھی۔ آپ واپس جائیں، جا کر اپنے لیے لڑیں، اپنا حق لیں۔ یہاں بیٹھ کر ہمت ہارنے سے کیا ہوگا؟ آپ کے بیٹے کو یوز کیا ان لوگوں نے، ان کے گریبان پکڑے۔ میں کس منہ سے واپس جاؤں گی؟ میں کیا جواب دوں گی لوگوں کو کہ نفیسہ بیگم نے بیٹے کی محبت میں انصاف کی جنگ چھوڑ دی؟ نفیسہ ہار گئی۔ اس نے اپنے بیٹے کے لیے اس مقدس پیشے کی پامالی کی۔ نفیسہ لوگوں سے ڈر گئی۔ وہ جو بس خدا سے ڈرتی تھی، وہ لوگوں سے ڈر گئی۔ اس کا ایمان کمزور ہو گیا۔ میرے ملک کی مٹی مجھے گالیاں دے گی، میں کیسے واپس جاؤں؟ ڈاکٹر عبید الرحمان نے کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ سامنے سے آتے عمر کو دیکھ کر لب بھینچ لیے۔ اب نہ جانے اس بچے کا کیا ہوگا۔ اس لے پالک بچے کی وجہ سے نفیسہ نے اپنا سب کچھ ہار دیا۔ اب تو وہ اس بچے سے نفرت کریں گی۔ ظاہر ہے ان کی اپنی سوچیں تھیں۔ نفیسہ نے بھی اس کو آتے ہوئے دیکھا تھا۔ اماں، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ یہاں بہت سردی ہے، اندر چلیں نا پلیز۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی نیند بھری تھی۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ نفیسہ کے چہرے پہ پھیرتے ہوئے پریشان سا پوچھ رہا تھا۔ وہ چند لمحے اس کو دیکھتی رہی، ان کی آنکھیں بڑھنے لگی تھیں اور پھر یکدم انہوں نے کھینچ کر عمر کو گلے سے لگا لیا تھا۔ میرا بیٹا، میرا عمر، تمہاری اماں تمہارے لیے ساری دنیا چھوڑ سکتی ہے۔ وہ تمہارے لیے ایک ایک سے لڑ سکتی ہے۔ وہ تمہارے لیے جان بھی دے سکتی ہے اور لے بھی سکتی ہے، یاد رکھنا۔ وہ اس کا منہ چوم رہی تھی تو کبھی ہاتھ۔ عمر ٹھیک تھا، یہ خیال ہی دنیا روشن کر گیا تھا۔ ڈاکٹر عبید الرحمان حیرت سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ کیا یہ عورت پاگل ہے؟ اماں، کسی کو مارنا گناہ ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتا؟ نفیسہ اس کی بات پہ مسکرا دی تھی۔ ہاں ہوتا ہے، لیکن جب کوئی آپ کی گردن دبا کر آپ کو مارنا چاہے یا پھر آپ کے سینے سے آپ کا دل نکالنے کی کوشش کرے یا آپ کی سب سے محبوب رشتے کو اذیت دے تو اس کو مارنا جائز ہوتا ہے۔ عمر کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی تھی، ساتھ اس کا جسم کانپ رہا تھا، اس کو سردی لگ رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، کین یو ایکسپلین؟ نفیسہ بغیر جواب دیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنا نیلا اوور کوٹ اتارا تھا اور عمر کے کندھوں پہ اوڑھا تھا، پھر جھک کر اس کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا تھا۔ اماں، آئی ایم ناٹ اے کڈ، نیچے اتارے مجھے، وہ خفگی سے منہ پھلا کر بولا تھا۔ نفیسہ سنی انسنی کرتی گھر کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ ابھی وہ گیٹ کے اندر جاتی کہ عبید الرحمان نے ان کو پکارا تھا۔ کیا آپ پاگل ہیں؟
मैं एक माँ हूँ, उन्होंने मुड़े बगैर जवाब दिया था। रात की तारीकी फैल चुकी थी, हर तरफ स्याह आसमान का जाल बिछा था। हारून अपने घर के लॉन में रखे सोफे पे बैठा आसमान को घूरे जा रहा था। आजकल वो यूं ही चुपचाप सा रहता था। एक जगह बैठता तो घंटों वहीं बैठा रहता। वो अपने इसी शुगल में मशगूल था जब शाहद की कार घर के अंदर दाखिल हुई। गाड़ी से उतर के अंदर की जानिब जाते उनके कदम हारून को देखकर थमे थे। उन्होंने एक गहरी सांस भरी और लॉन की तरफ चल दिए। हारून के करीब पहुंचकर उन्होंने उसके कंधे पे हाथ रखा था। हारून ने गर्दन मोड़कर उनको देखा था। उसके ग्रे आंखों में उदासी थी। शाहद का दिल दुखा था। यहाँ क्यों बैठे हो यार, चलो अंदर चलते हैं, एक शतरंज की बाजी ही हो जाए, क्या ख्याल है? पापा अंदर दम घुट रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने मेरे गले में फंदा डाल दिया हो और बार बार इस फंदे को खींचकर मेरी गर्दन पे तंग करता जा रहा हो। थोड़ी देर के लिए वो मुझे आज़ाद करता है और फिर अगले ही लम्हे वो फंदा इतना तंग हो जाता है कि मेरा सांस रुकने लगता है। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? वो उनकी आंखों में देखते पूछ रहा था। उन्होंने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था, बल्कि हारून के साथ वाली कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गए थे और फिर नरमी से उसके दोनों हाथ थाम लिए थे। मेरे साथ ऐसा तब होता है जब जब मैं तुम्हारी आंखों में उदासी देखता हूँ। तब होता है जब तुम्हें ज़रा सी भी तकलीफ पहुँचती है। तुम्हें पता है हारून, मेरा जी चाहता है मैं हाले के कदमों में जाकर बैठ जाऊं और उसकी मिन्नत करूं कि वो तुम्हारे साथ ऐसा ना करे। लेकिन फिर सोचता हूँ क्या बेटे को बीक दिलवाऊं? इतना कमज़ोर और कम सर्फ तो नहीं है मेरा बेटा। हो क्या? मुझसे सब्र नहीं होता पापा, मेरा दिल ज़ख्मी है। मैं खुद को ठीक करने का वादा कर चुका हूँ, अपने साथ मज़ीद ज़्यादती न करने का अहद कर चुका हूँ, लेकिन मुझसे ये नहीं हो रहा। मैं खुद को बेबस महसूस करता हूँ और जब ऐसा महसूस करता हूँ तो दिल करता है इस पूरे घर को जलाकर राख कर दूँ, सारी दुनिया को आग लगा दूँ। मैं ये नहीं कर सकता पापा, मैं इतना मजबूत नहीं हूँ। लोग कहते हैं नमाज पढ़ो सुकून मिलेगा, मैं कैसे पढ़ूँ? उसका चेहरा आंखों में फ्रेम होकर रह गया है और मैं किस मुंह से अल्लाह के सामने जाऊँ? एक लड़की की वजह से? अल्लाह क्या कहेगा कि वैसे तो सारी ज़िंदगी तुम मेरे पास ना आ सके और अब आए भी तो अपनी गर्ज लेकर। वो शिकस्त खुर्दा सा लगता था। यही तो बात है बेटे, अल्लाह कुछ नहीं कहता, अल्लाह टूटे दिलों को जोड़ता है। ये तो लोग हैं जो शिकवे करते हैं, ताने देते हैं, वो तो समेट लेता है, ढांप लेता है। और तुमसे किसने कहा है कि नमाज को सुकून के लिए पढ़ो? नमाज तो अतात के लिए पढ़ी जाती है। सुकून तो बोनस है जो अगर इस ज़िंदगी में ना भी मिला तो अगले जहां में मिल जाएगा। तुम उसके पास जाओ तो सही, वो अपने बंदे को समेटना जानता है, वो अपने बंदे को हील करना जानता है। वो नरमी से समझा रहे थे। हारून गौर से उनको सुने जा रहा था। मतलब सुकून के लिए नमाज पढ़ना भी अपनी गर्ज में शामिल हुआ ना? नमाज सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए, उसके किसी बंदे बंदी या फिर कोई भी और किसी के लिए भी नहीं, ऐसा ही है ना? हाँ बिल्कुल दुरुस्त। तुम दुआ मांग सकते हो किसी के लिए भी, कुछ भी। इस दुआ में सुकून मांग सकते हो या फिर वो काम जो अल्लाह को पसंद हो। उसके बंदों से सिला रहमी करो, आजिज़ी इख्तियार करो, उसके सामने झुको, उसको पुकारो, वो सुकून देगा हारून। अल्लाह अपने कमज़ोर बंदों से भी उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी एक नॉर्मल बंदे से। वो खुदा है, उसके पास हमारे जैसे पैमाने नहीं हैं। वो नाप तोल नहीं करता, वो शिकवा नहीं करता। ये हम इंसान हैं जो नेकियां बुला देते हैं, वो नहीं बुलाता। पापा आप रुस्तम से ज़्यादा मोहब्बत करते थे ना, क्योंकि वो स्ट्रांग था। वो अजीब से लहजे में पूछ रहा था। शाहद की उसके हाथों पे गिरफ्त ढीली पड़ी थी, उनकी आंखों में कर्ब उतरा था। उन्होंने अपने हाथ छुड़वा कर उठना चाहा, लेकिन हारून ने गिरफ्त सख्त कर दी थी। वो इन हाथों को नहीं छोड़ सकता था, वो बस मुझे ज़्यादा पसंद था। आखिरकार उन्होंने बोलने का फैसला कर लिया।